बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद पेचोरी प्रोग्राम खुशवतन के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, खुशवतन प्रोग्राम हर इतवार को देखते हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद असलम साहब मौजूद होते हैं, जो किसी तारुक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 लॉयर हैं। वो हमारे प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्पेशली हेल्प के लिए वो हमें टाइम देते हैं, आप लोगों के सवालों को जवाब भी देते हैं। वेलकम खालिद अ, साहब। हमेशा ही वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं अपने कीमती टाइम में, जो संडे का टाइम असल में फैमिली देता है, जिसमें वो भी टाइम देती हैं और मैं भी टाइम देता हूँ। तो प्रोग्राम में शुरू में मैं थोड़ा-सा अफ़सोस का इज़हार कर लूँ कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के भाई, उनकी जो है डेथ हो गई है। तो वो पाकिस्तान में डेथ हुई, तो यहाँ उनकी जो है जस्से खाकी को यहाँ लाया गया। कल उनका जनाज़ा था, मैं भी गया था। मैंने पहली बार मैं देखा स्कॉटलैंड की हिस्ट्री में कि इतने लोग आए थे। पूरी मस्जिद फुल थी और बाहर भी लोग जमा थे, और फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में मकाम अता फ़रमाए। तो मियाँ साहब, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मियाँ साहब, ये फ़रमाइएगा कि पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू जी। संडे संडे वाला दिन है, कोई खुशखबरी सुनाएँ कि जो पाकिस्तान को ये सियासी हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहा है? कि थोड़ा-सा पहला सवाल मैं कर लूँ कि काफ़ी दोस्तों से जब मुलाकात होती है ना, मस्जिद में भी जाता हूँ, तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, पाकिस्तान दे खालसा की हालात है गया की बनेगा पाकिस्तान दा? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ शिफ्ट करता, ਹੁਣ बनना की है, की है? तो मैं कहता हूँ, यार मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान में रहता नहीं, बाहर संडे को प्रोग्राम करना है, तो उस प्रोग्राम में पहला क्वेश्चन जो है ना आपका, मैं वही रखूँगा। तो वो जो मियाँ आसिम साहब है, चूँकि उनका एक्सपीरियंस भी है, कोर्ट की मामलात में भी, मुल्की जो सियासत में भी वो गहरी नज़र रखते हैं। वो थोड़ा-सा आपको एक ब्रीफ कर देंगे ताकि आपको दिल को तसल्ली रहे। तो थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ, बेशक आप 5 ले रहे हैं इसमें, थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें लोगों को, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, वो एक तो डर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो उनको कहते हैं, यार पता नहीं बनना क्या है? थोड़ी-सी उनको बता दें कि मौजूदा हालात क्या हैं और आने वाले वक़्त में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब को वहाँ से अटक से पटियाला शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ और लोगों को पीटीआई को छोड़ दिया है। क्या देख रहे हैं आप मिशनरी? थैंक यू खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के लिए बड़े लायल हैं, बड़े कमिटेड हैं। आप उनको बड़ी सर्विसेज रेंडर करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपनी एनर्जीज लगाते हैं। किसी भी दोस्त की सिंसेरिटी की हाइट होती है कि वो अपने दोस्तों के लिए टाइम दे, और मज़ीद हाइट होती है कि वो अपना वक्त और सरमाया भी लगाए। आप दोनों खूबियाँ आप में बदरजा उत्तम हैं। आप थैंक यू, टाइम भी बहुत देते हैं और अपने एनर्जी भी लगाते हैं, अपने वसाइल भी लगाते हैं। अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दे। आप पूरी आमीन। कोशिश करते हैं कि अपने उसी पाकिस्तानी भाइयों को किस तरह इनकरेज करना है, किस तरह सपोर्ट करना है, किस तरह उनकी बातों को मटीरियलाइज़ करना है, किस तरह उनको इनकरेजमेंट देनी है। आप पूरी कोशिश करते हैं और तमाम किस्म की लीगल, अखलाकी, सियासी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपकी शख्सियत का कमाल है। आम लोग थैंक ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों के पास ना इतना कोई बंदा किसी के लिए टाइम नहीं देता, वक्त नहीं देता, और आपकी अंदर अपनी एनर्जी और अपने वसाइल नहीं लगाता जो आप में खूबी है। अल्लाह ताला इसको आपकी जज़ा दे। जज़ाकुमुल्लाह आमीन। खैर। आपने बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाई कि चौधरी रमज़ान साहब, चौधरी सरवर साहब के भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने भी ये पढ़ी थी खबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए, कर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। तो ज़िंदगी तो आमीन। आर्ज़ी है, हर फ़र्द ने चले जाना है, मगर ये उनकी जो डेथ है, जवानी में ये उनकी डेथ है, ये बड़ी अफसोसनाक है। बहुत सारे उनके ज़हन में अज़ाइम थे। वो अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आए, अपना बिज़नेस छोड़ के आए। उनके ज़हन में उनके बड़े इरादे बुलंद थे, ज़हन में अज़ाइम थे कि मैं मुल्क व कौम की खिदमत करूँ। लेकिन अल्लाह का ये निज़ाम है, मालिक का निज़ाम है, उनको मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जवार रहमत आमीन। जगह दे और कर नसीब फरमाए और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे आमीन। आल जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी बड़े अफसरदा हैं। अल्लाह ताला उनको भी हौसला, हिम्मत, इस्तकामत दे ताकि वो इस सदमे से दो चार हैं। अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए। खालसा, आपने फरमाया कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बड़े वरीड हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। जी। सर, ये इंसानी फितरत है कि बंदा जितना अपने घर से दूर जाता है, घर से प्यार बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है।
جتنا اپنے بہن بھائیوں سے دور جاتا ہے اتنا ہی پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، جتنا قریب ہوتا جاتا ہے محبت اور پیار میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تمام انسان جو اس بات کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ ملک سے دور رہیں اور پھر پیار سے وطن سے محبت نہ کریں۔ اوورسیز پاکستانی کوئی شک نہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے والدین سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اور خصوصاً اسپیشلی اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کی نظریں لگی رہتی ہیں ہمارے ملک کا کیا حال ہے، اور ہمارے ملک کی کیا سچویشن ہے، ہمارے معاشی حالات کیسے ہیں، ہمارے سیاسی حالات کیسے ہیں، ہم گرو کر رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، تو اگر نہیں جا رہے تو کیا ہوگا، اگر جا رہے ہیں تو کیسا ہوگا۔ ہر حال میں وہ ملک کے بارے میں افسردہ اور وریڈ ہوتے ہیں۔ اسی جی طرح آپ نے فرمایا کہ جب بھی مسجد جاتے ہیں، اسلامک سینٹر جاتے ہیں، اسلامک ایسوسیشن میں جاتے ہیں، تو سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے۔ الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے، یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ کلمے پہ بنا ہے۔ ہمارا جو ہے نا ملک کا بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اس ملک کو اپنی رضا کے مطابق اسلام کے قیام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک تا حیات تا قیامت قائم رہے گا اور دائم رہے گا۔ تکلیفیں دقتیں ملکوں میں آتی رہتی ہیں، اونچ نیچ جاتے رہتے ہیں۔ گو ہمارے جی ملک میں تھوڑا فائنینشیل کرنچ ہے کہ ملک میں فائنینشیل سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ملک کا کوئی قصور نہیں، اس میں اوورسیز جی پاکستان کا کوئی قصور نہیں۔ جی اوورسیز پاکستان کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ یہ ابھی بھی لاسٹ ایئر میں انہوں نے $32 بلین فارن کرنسی پاکستان بھیجی ہے۔ یہ ایک جی ریکارڈ ہے کہ 22-23 میں یہ ریکارڈ پیسے آئے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ حالانکہ تمام ملکوں میں فارن کرنسی فارن ریمیٹرس آتے ہیں، لیکن پاکستان کا اس میں 5واں نمبر ہے دنیا میں جو فارن ریمیٹنس وصول کرنے والے کنٹری ہیں۔ ان میں سب سے جی زیادہ کنٹریبیوشن یو کے لوگوں کا ہے، چونکہ یو کے میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تقریباً 1.6 ملین پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یو کے میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کا کنٹریبیوشن ٹوورڈ دا اسٹیٹ ان دا شیپ آف فارن ریمیٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی ملک سے محبت پیار لو کا آؤٹ کم ہے۔ رہی بات ملک کے فائنینشیل حالات کی، الحمدللہ جب سے یہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے ملک کے فائنینشیل حالات بہتری کی طرف رواں دواں ہیں۔ ڈالر جو 320-25 روپے پہ چلے گیا تھا وہ آہستہ آہستہ گرتے گرتے اب 280 پہ آ گیا ہے، یعنی جی 40-50 روپے ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے، پاکستانی جی روپے نے گین کیا ہے۔ اس جی سے لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں مسٹر حافظ صاحب، ان کی ملک کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی لگن ہے، بڑا پیار ہے۔ انہوں نے جو بلیک میلر تھے، جو اسمگلر تھے، جو پاکستانی کرنسی کو باہر بھیجتے رہے، جو ڈالروں کو باہر بھیجتے رہے، ان کے جی خلاف سخت ایکشن کا پلان کیا ہوا ہے، اور جی ایکشن جاری ہے۔ سینکڑوں جی لوگ پکڑے گئے ہیں، ان سے کروڑوں روپے فارن کرنسی پکڑی گئی ہے، جی کروڑوں روپے کے فارن ڈالر، پاؤنڈ، اسٹرلنگ پکڑے گئے ہیں۔ ان جی کا عزائم ہے، ان کا عزم ہے کہ میں نے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ جو ملک کے فائنینشیل دشمن ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور اس کے پیش نظر اس کے آؤٹ کم میں، رزلٹ میں ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جی فائنینشیل سچویشن کافی بہتر ہو گئی ہے، اور کل کی خبر ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم تیل بھی، پٹرول بھی 12-15 روپے کم ہوا ہے۔ یہ بھی لوگوں کے لیے ایک ریلیف ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی میں، بلکہ دنیا کی اکانومی میں، تمام ممالک کی اکانومی میں یہ پٹرولیم مصنوعات کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جی پرٹیکولرلی پاکستان میں یہاں بجلی بھی پٹرولیم مصنوعات سے بنتی ہے، اور ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، کمرشل اینٹیز جو ہیں، سوشل اینٹیز جو ہیں، تمام کا معاملات کا انحصار الٹیمیٹلی یہ پٹرول پہ ہے، پٹرول جی کی مصنوعات سے ہے۔ اس کا جو 12-15 روپے ریٹ کم ہوا لیٹر کا، یہ کافی لوگوں کے لیے ریلیف ہے، اور یہ بڑے عرصے کے بعد سائی آف ریلیف ملی ہے، اور ڈالر کا نیچے آ جانا بھی سائی آف ریلیف ہے۔ اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہوں گی، اور جی فائنینشیل کرنچ ختم ہوگا، اور ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ جی یہ جی جو کنسیپٹ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں حالات برے ہیں، فائنینشیل کرنچ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم انویسٹمنٹ نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جی دیکھیں، یہ دقتیں تکلیفیں قوموں کی زندگی میں آتی رہتی ہیں،
جی یہ پاکستان میں اگر پرابلم آیا ہے تو اس پرابلم سے امریکہ بھی آزاد نہیں ہے. آپ جی کو اندازہ ہوگا کہ $500 ٹریلین کا مقروضہ امریکہ چائنا کا, جی اور امریکہ کے اندر آئے دن فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں. جہاں جی اتنی سیکورٹی سخت ہے, جہاں اتنی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ سخت ہے, جہاں اتنا کنٹرول ہے کہ جی عام آدمی کی زندگی بڑی محفوظ ہے, بڑی سیف ہے, وہاں بھی پرابلم آ جاتے ہیں. پرابلم قوموں پہ آتے رہتے ہیں, ممالک پہ آتے رہتے ہیں, جی لیکن جرت مند حوصلے مند قومیں ان پرابلم کو فیس کرتی ہیں اور فیس کر کے آگے نکل جاتی ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین ہمارے ملک کی سچویشن کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی ڈالر کا کم ہو جانا, 40-50 ڈالر کا ریٹ نیچے آ جانا, اور پیٹرولیم مسلمیت کا نیچے آ جانا, یہ ملک کی فنینشیل کنڈیشن کی امپرومنٹ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور جی اسی آپ کے بھائی ساتھی ہمارے دوست احباب جو فارن میں رہائش پذیر ہیں, جو اسی پاکستانی ہیں, ان کے لیے یہ خوشی کی نوید ہے کہ وہ آئندہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کریں, اپنے ملک میں چکر بھی لگائیں, وزٹ بھی کریں, اپنے بچوں کو یہاں اچھی تعلیم بھی دلائیں. فرض کرو میڈیکل کی تعلیم یہاں بڑی سستی ہے, جی اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز امینٹیز ہیں. تو دیکھتے ہیں تو بھائی یہ کہنا کہ ان کی زمینوں پہ قبضے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور قبضے بھی ان کے بہن بھائیوں نے کیے ہوئے ہیں. آپ جی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے آپ نے مجھ سے مشاورت کی ہے, کیسز ریفر کیے ہیں, ان کی ہیلپ کرو, ان کو گائیڈ کرو. جب میں نے انٹرویو کیا ان سے ڈیٹیل ڈسکس کیا, تو پتہ چلا کہ کسی کے بہن نے قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کے بھائی جی نے قبضہ کیا ہوا ہے, جی کسی کے رشتہ داروں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یعنی اس کے جی قریبی دوست احباب نیئر ڈیئر نے قبضہ کیا ہوا ہے. جی یہ قبضے کا معاملہ جو ہے نا, یہ ہے ہمارے ملک میں, لیکن ان کے معاملات کو خراب ان کی فیملیوں نے کیا ہوا ہے. اگر جی یہ اپنے معاملات کو ڈیل کرتے وقت لا کا جی سہارا لیں, پیار محبت میں, خلوص میں, لگن میں, سنسیرٹی میں پراپرٹی خریدتے ہیں, بھائی جی کے نام لگوا دیتے ہیں. جی 5-10 سال کے بعد بھائی کہتا سوری آپ کا کیا تعلق ہے, پراپرٹی تو میری ہے. جی پیار محبت میں پراپرٹی ابا کے نام لگوا دیتے ہیں, ابا فوت ہوتا ہے پراپرٹی بھائیوں کے نام پہ چلی جاتی ہے, کہتے ہیں یہ پراپرٹی تو میری ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ابا کی ہم نے رکھنی ہے. یعنی جی یہ ہے جب ہم پیار محبت سے کوئی کام کر لیتے ہیں, لیگل تقاضے پورے نہیں کرتے, لیگل تقاضوں کو جی اگنور کرتے ہیں, تو پھر جی بعد میں اس سے پرابلم تو آنا ہی ہے بھیا. تو جی جب ہم شروع میں کریں, اگر پراپرٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں, کوئی جی کمرشل پراپرٹی ہے, کوئی زرعی جی پراپرٹی ہے, کوئی جی انڈسٹریل پراپرٹی ہے, کوئی پیٹرول پمپ ہے, تو آپ اس کے سارے ڈاکومنٹس اپنے نام لگوائیں. جی ہاں اس کو ٹھیکے پہ لیز پہ آپ بھائی کو دے دیں, لیز منی وہ خرید لیتا رہے اگر آپ کو پیار محبت ہے. جی لیکن جب والد کے نام لگواتے ہیں, والد فوت ہو جاتا ہے, تو ساری پراپرٹی لیگل ایئر میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. جی آپ کہتے ہیں میری پراپرٹی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ بنتا ہے باقی پراپرٹی میں. اس جی طرح کے مسائل ہیں. یہ زندگی جب تک زندگی رہے گی یہ مسائل برقرار رہیں گے. مسائل جی مینیمائز تو ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کی ایفرٹ سے, کم جی تو ہو سکتے ہیں, جی لیکن ختم نہیں ہو ختم سکتے. نہیں ہو سکتی. جی آپ اندازہ کریں, میری پراپرٹی لاہور میں ہے, 60-70 جی کنال ہے برکی روڈ کے اوپر, جی وہاں ایک بہت بڑی طاقتور پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے. جی میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, بار کا صدر رہا ہوں, پنجاب بار کا الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں, ہائی کورٹ بار کا کنٹیسٹ کر چکا ہوں, سپریم کورٹ کر چکا ہوں. پورے جی ملک میں ہمارے کنیکشن ہے, ہر جگہ پہ ہر بار پہ لوگ ہمیں جانتے ہیں. جی لیکن افسوس کہ میں بھی اپنی پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرنے میں ناکام رہا, کیونکہ وہ جی پارٹی اتنی طاقتور ہے کہ عدالتیں جی بھی اس کے خلاف آرڈر پاس کرنے سے اوائڈ کرتی ہیں. جی یہ پرابلم ہر جگہ ہے, ہمیں بھی جی ہے, آپ کو بھی ہے. جی لیکن پھر بھی یہ پرابلم جب تک یہ زندگی ہے پرابلم رہیں گے. اس سے گھبرانا جی پریشان ہونا نہیں چاہیے. جی یہ پرابلم بھی زندگی کا حسن ہے. جی پرابلم نہ ہو تو آپ کو آسانیوں کی قدر نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. لہذا جی ملک میں آپ پیار محبت کریں, انویسٹمنٹ کریں, ملک کے چیزوں میں ایڈ کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ زندگی میں ترقی بھی کریں گے, عزت بھی پائیں گے. جی میرے صاحب ایک کویشچن ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ایک صاحب نے کویشچن بھیجا مجھے کینیڈا سے. ان کا کہنا ہے کہ جی ویلکم. ان کے عزیز ہیں, انہوں نے ان کے اگینسٹ کوئی جعلی FIR درج کروا دی ہے. جی تو اس FIR درج کروا دی ہے اور اس کو نوٹس وغیرہ بھجوا کے اشتہار بھی قرار دوا دیا ہے. اور اصل میں وجہ کچھ یہ ہے کہ وہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ اس نے کیا ہوا ہے, ایک تو وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پراپرٹی جس طرح ایک ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پراپرٹی بائی اس نے کی تھی, تو جب اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو اس میں تقسیم ہو گئی. تقسیم کے بعد اس کے بھائی نے پراپرٹی کسی اور کو آگے بیچ دی. اب یہ ایک الجھن سی بنی ہوئی ہے. وہ ڈرتا ہے, پاکستان میں نہیں جاتا, کہتا ہے کہ میرا اس طرح FIR درج کروا دی, یا مجھے وہ ڈرا رہا ہے کہ جائیں گے پاکستان تو ہم آپ کا آلریڈی یہ کیا ہوا ہے تو کروا دیں گے, یہ کرا دیں گے, پھر واپس نہیں جا سکتے آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ سر گزارش یہ ہے کہ ایسے کیسز عام ہیں,
یہ پہلا کیس نہیں ہے، کئی کیسز ہیں کہ جب بھی یہ لوگ پراپرٹی پہ قبضے کرتے ہیں جی تو چونکہ بیسک بات یہ ہے، بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادارے ویک ہیں، جی یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے، جی یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے۔ ہمارا جو ایڈمنسٹریشن کا پہلو ہے بہت ویک ہے، ریونیو کا پہلو بہت ویک ہے، پولیس تو ویسے ہی بے بس ہے، بے بس سے مراد ہے کہ وہ تو بغیر پیسے کے چلتے ہی نہیں ہیں، کبھی جی وہ فیئر کام نہیں کرتے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک اپنی 35 ایئر وکالت میں کبھی جی کوئی پی کا کام فیئر بھی ہوگا۔ وہ ہر جی کیس میں انہوں نے پیسے لینے ہوتے، وہ چلتے نہیں۔ آپ پیسے جی دے کے بے شک ان سے پرچہ کرا لیں، نواز شریف کے خلاف کرا لیں، جی شہباز شریف کرا لیں، وہ کر دیں گے۔ جی یہ ان کا ٹرینڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم نے زندگی میں اسی میں رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، تو یہ پرابلم کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جی جو بھی لوگ پراپرٹیوں پہ قبضے کرتے ہیں ان کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ملک میں آنے نہ دیا جائے۔ تو ان کو جی ڈرانے کا جو پرومپٹ وے ہوتا ہے، جو انسٹنٹ وے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرا دو۔ ایف آئی آر جی لانچ کرانے کے کئی بہانے ہوتے ہیں، کبھی کہہ دیا مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، کبھی کوئی چیک دے دیا، کبھی جی یہ دے دیا، کبھی وہ دے دیا، بے شمار اس قسم کے ایلیگیشن لگا کے وہ جی ان کو ملک سے آؤٹ رکھنے کا سورس پیدا کرتے ہیں۔ جی لیکن ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹائم نکال کے پاکستان آئیں، اپنی پی جی ایس بیل کرائیں، پی جی ایس بیل کرانے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے مقدموں کو فیس کریں۔ یقیناً 2 4 5 ڈیٹوں میں مقدمہ خارج ہو جائے گا، چونکہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ملک سے باہر ہے، اس جی کی پراپرٹیاں ہیں۔ کورٹ پہلے پوچھیے کہ وائی دس کیس اگینسٹ یو، واٹ از دا میلافرڈی آف دا کمپلینٹ پارٹی۔ تو جی آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آئی ایم آؤٹ آف دا کنٹری، آئی ایم ریزائڈنگ ان یو کے اینڈ جی گلاسگو واٹ ایور، آئی ایم ڈوئنگ مائی بزنس اوور دیئر، میری پراپرٹی یہ نجائز قابض ہے۔ جی نجائز قابض کا کوئی آپ تھوڑا سا ثبوت دیں، کوئی آپ نے کوئی اپنی پراپرٹی کا ثبوت دیں کہ یہ پراپرٹی نجائز قابض ہے، اس جی کو استعمال کر رہا ہے اور مجھے ریسٹرین کرنے کے لیے کہ میں پراپرٹی نہ مانگوں، میرے خلاف ایف آئی آر لانچ کراتا ہے۔ تو جی جج اتنے بھی گندے نہیں ہیں، جج ہمارے غور سے دیکھتے ہیں کیس کو، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس کے اندر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر نجائز تنگ کیا گیا ہے تو وہ آپ کی فیور کرتے ہیں۔ ان کو جی چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں، کوئی بات نہیں، آنے کے بعد پھر آپ اپنی پہلے فرسٹ پری ایس بیل کرائیں، بیل جی کرانے کے بعد پہلے مقدمے کی ایف آئی آر حاصل کریں۔ اگر ان جی کو ایف آئی آر حاصل کرنے میں کوئی پرابلم ہے مجھے بتائیں، میں ان کو مقدمے کی ایف آئی آر لے کے بھیج دیتا ہوں، پھر اس کی اپنی بیل فائل کرائیں، بیل کرائیں۔ اگر لاہور اترتے ہیں تو لاہور سے بیل کرا لیں وہ اپنی، اگر وہ جی پنڈی اترنا چاہیں تو پنڈی سے بیل کرا لیں اپنی، کرا کے جی کورٹ میں جائیں، جا کے جی اپنا بتائیں کہ جناب میں تو ملک سے باہر ہوں، یہ میرا پاسپورٹ ہے، فلاں ڈیٹ کو گیا ہوں، فلاں کو آیا ہوں، تو میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ جی فیک ہے۔ بیل آپ کی یقین کنفرم ہو جائے گی، اور جی پھر آپ اپنے زمین کو واپس لینے کے لیے تحرک کریں۔ یہ جی ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، جی میرا رائٹ بنتا ہے، جی میرا یہ استحقاق ہے، تو آپ اسے ڈٹ جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسے خرچ ہوتے ہیں، بھائی پیسے زندگی میں کس لیے ہوتے ہیں؟ جی پیسے اپنی عزت کے لیے ہوتے ہیں، اپنی آنر کے جی لیے ہوتی ہیں، اپنی توقیر کے جی لیے ہوتے ہیں۔ جی اگر آپ نے بالکل پیسے خرچ نہیں کرنے تو رکھنے ہیں، تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر کینیڈا میں اگر رہے، آپ جی پھر سر، کینیڈا میں رہے، پھر نہ آئے۔ ہاں دیکھیں نا، جب آپ نے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے، جی آپ نے اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے، تو جی بھیا پھر کوئی ایسا جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ چیزیں ساری سیٹ ہو جائیں۔ یہ جی ایک بندے کا پرابلم نہیں ہے، میرے جی پاس 5 6 آپ کے ریفرڈ بندے آئے، جب میں جی نے انٹرویو کیا تھا پتہ چلا ان کے خلاف ایف آئی آر 1 ہے، کسی کے خلاف 2 ایف آئی آر ہیں، کسی کے 3 ایف آئی آر ہیں۔ تو جی سب کا یہی طریقہ کار ہے، چونکہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اس بندے کو یہاں آنے سے ریسٹرین کرو، جی تو پھر کاغذ کے پراپرٹی کے جعلی پیپر بنا لیتے ہیں۔ جب جی جعلی پیپر بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اسٹے لے لیتے ہیں، اس طرح ان کو جی الجھاتے ہیں۔ جی الجھانے سے گھبرانے نہیں چاہیے، فائٹ کریں، اور یقیناً ونس اپان اے ٹائم آپ سکسیزفل ہوں گے۔ آپ فائٹ کریں گے، اپنے رائٹ بھی لیں گے، بیل بھی ابھی کنفرم ہوگی، اور آپ اپنی زمین کا حصہ بھی لیں گے۔ جی لیکن بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا، اس لیے تحرک کرنا پڑے گا، ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو مجھے کال کر لیں، میں ان کو بتا دوں گا کیسے کیسے کریں۔ کوئی پیپر جی چاہیے ہو تو بتا دیں، پیپر ان کو کروا دیں گے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو حسن طریقے سے چلا سکیں۔ ان جی مشورے کرنے کی، رہنمائی کی ہمیں کوئی فیس نہیں لیتے، نہ کوئی ضرورت ہے جی فیس کی۔ جی یہ حکم مشورہ دینا امانت ہے، ہم جی آنیسٹی سے مشورہ دیتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی بہتری ہو جائے، وداؤٹ اینی فی، نام اس کی فی چارج کرتے ہیں۔ جی اچھا میاں صاحب، ایک مجھے کویشچن آیا، بڑا ذرا فنی سا کویشچن ہے، انہوں نے کہا جی ویلکم پاکستان ہالیڈے گئے ہوئے تھے صاحب ہمارے جی یہاں سے برطانیہ سے ہی، تو وہ ریسنٹلی واپس آئے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا جی ڈسٹرکٹ اکاڑے میں وہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے کوئی عزیز
दारी थी, आपस में लड़ाई थी, ज़मीनों का मामला जो भी था, वो उन्होंने पुलिस वाले उठा के ले गए उन बंदों को। जब जी उसकी फैमिली वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया। उन्होंने जी अप्रोच करके कोई साफ़ी को बुलाया कि वो भी बंदा जो ओवरसीज़ पाक वो भी साथ था। वो गया, उसने कहा जी मिलने दें आप। तो वो जो साफ़ी साहब थे वो लकीली लॉ भी उन्होंने किया हुआ था, वो लॉ भी जानते थे। तो उन्होंने जब थाने में जाके मिलने नहीं, उन्होंने कहा जी बाई लॉ आप रोक नहीं सकते, तो ये उनका राइट है कि अपने जो है ये लोगों को मिलें, किसी को बीमारी की मेडिसिन देनी होती हो या कोई और ऐसा इश्यू हो, किसी को लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत हो उसको, या खाने का पूछना हो, 24 घंटे से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। उन्होंने बहस की तो उन्होंने उसको भी जो है ना वो धक्के-धुक्के मारे, निकाल दिया बाहर। बाद में खैर वो 1 लाख रुपया दे के उन्होंने उस वैसे ही छोड़ दिया। वो इतना कि इतना हैरान हुआ, कहता कि यार वो जो पुलिस वाले ने उसको धक्के मार के फारिग किया, तो बाद में वही वो बंदा जो कहता है मैं लॉ किया हुआ है मगर मैं लॉ करते नहीं, मैं जर्नलिस्ट ही हूँ। बाद में फिर वही पुलिस वाला एसएचओ उसने पैसे लिए 1 लाख रुपया, तो सारा काम सेटल डाउन कर दिया, किधरी हर सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। वो इस लॉ को समझना चाह रहा था कि क्या कानून के मुताबिक पहले तो बंदे को उठा के ले जाते हैं, अब पता ही नहीं एफआईआर दर्ज की नहीं की, फिर उसको जिस तरह डांटा, उनको जिस तरह के मुजरिम हैं वो जो मिलने के लिए गए उनको धक्के मारे। तो कह रही यार किस किस्म का ये कानून है, क्या है ये, कैसे क्या कानून है कि क्या कोई उठा के ले जाए उसको, फिर उनको मिलने नहीं दिया जाता। खालिद साहब, ये क्वेश्चन जो आपने किया है, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, जी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना रूटीन है। पुलिस वाले हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े हेल्पिंग हैं, बड़े सपोर्टिंग है, बशर्ते कि आप उनकी फ़ीस पे करें। वो कहते जी हैं कि हम जो आपका है काम करेंगे उसकी फ़ीस लेते हैं, जी बगैर फ़ीस के वो काम नहीं करते। जी आपने फरमाया कि उनको बदतमीज़ी भी की, डांट डपट भी की, जब आपने उनको फ़ीस पे कर दी तो उसके बाद वो बड़े काइंड हो गए। जी ये इनका तरीका, हमारी पुलिस बगैर फ़ीस के नहीं चलती। आप जी जितना मर्ज़ी अच्छा केस ले जाएँ, आप कहें जी मेरे से ये ज़्यादती हो गई है, जितना मर्ज़ी अच्छा केस हो, वो कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई जी हेल्प आउट नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं करेंगे। ये पुलिस यूके की नहीं है, ना जी ये अमेरिका की है, ना ये कनाडा जी की है, ये पाकिस्तान की है। जी ये तो भाई फ़ीस के बगैर चलते नहीं है। जी फ़ीस लेंगे, आप जो कहेंगे कर देंगे, आउट ऑफ वे भी जी कर देंगे, जी और फ़ीस नहीं ले देंगे तो आपका बनता राइट भी नहीं देंगे। जी ये इनकी हमारी पुलिस का एक खासा है, चूँकि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं की, जी क्योंकि हर आने वाली गवर्नमेंट अपनी हुक्मरानी पुलिस के ज़रिए चलाती है। जी मकालों को पकड़ लो, अंदर कर दो, बाहर कर दो। कभी उन्होंने इस शोबे में इस्लाहात की कोशिश नहीं की, जी रिफॉर्म की कोशिश नहीं की, इनको ठीक जी करने की कोशिश नहीं की। जी कल मेरे पास एक केस आया, उस बंदे का सामान घर से दूसरी पार्टी उठा के ले गई, जी और वो खुद थाने दरख्वास्त दी, बंदा ढूंढो बंदा ढूंढो। वो दो जी तीन चार माह लगा रहा, लकीली वो बंदा ढूंढ लिया उसने। उसको दरख्वास्त फाइल की। आज 10 दिन से वो थाने का चक्कर लगा रहा है। ये जी पुलिस स्टेशन ठिकरी वाला है फैसलाबाद में, वहाँ का मसला है। जी यानी चोर भी थाने बैठा होता आगे, जी और मदई बैठा होता है, और कैसे करता है जनाब मेरा चोर है, इसने मेरा इतना जी सामान उठा लिया है। जी वो कहता है जी आप ऊपर से सिफारिश कराएं, जी ऊपर से सिफारिश कराएं फिर करेंगे। यानी देखें ना, एक वकूआ हो गया है, चोर भी मौजूद है, मदई भी मौजूद है, वो पता करने को दर्ज तैयार करने तैयार नहीं है। ऐसे जी लादमी वो किधर जाएगा? जी क्योंकि वो मांगते क्या हैं, ऊपर से फ़ोन कराएं। ऊपर से फ़ोन जी का मतलब ये होता है कि फ़ीस दें हमें तब हम करेंगे। अब एक जी हर बंदा फ़ीस देने के काबिल नहीं होता है, नहीं होता। उसके जी पास इतने फालतू पैसे नहीं होते। जी अब 2 लाख का उसका नुकसान हुआ है, वो 50,000 कहाँ से देगा? जिसकी असासा जी ही 2 लाख रुपए है, जी वो 50,000 देने के काबिल नहीं है। वो जी तरले कर रहा है, वो पर्चा नहीं कर रहा है। जी क्यों नहीं कर रहा है? कि इसलिए कि उसने फ़ीस नहीं पे की। हमारी जी पुलिस वाले बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़ीस लेते हैं, फ़ीस से काम करते हैं, बगैर फ़ीस के काम नहीं करते। इसलिए आपके अजीज़ ने जो तरीका इस्तेमाल किया ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। ना जी सिफारिश कराने की ज़रूरत है, ना किसी से फ़ोन कराने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं फ़ीस से। ये कायदे-ए-आज़म का बहुत एहतराम करते हैं। बिल्कुल जब एहतराम करते हैं। कायदे-ए-आज़म को सलाम करता है, वो कहते हैं अच्छा हमारा कायद आ गया, हमारा बाबा आ गया, इसको ऑनर दो। वो जी बाबे के ऑनर में वो उनसे 1 लाख रुपया लिया,
20 جی نوٹ ہوتے ہیں 5-5 ہزار کے. جی 20 دفعہ بابے نے ان کو سلام کیا, ان کے حاضر جناب بابے کا حکم آپ کریں گے تو کر جی دیں گے وہ. یہ سارے ایسے جی ہوتا ہے. ساری پولیس والے ایسی. بغیر جی پیسے کے کام نہیں کرتے. یہ جی ہمارا سابقہ ایکسپیرینس بھی ہے, موجودہ بھی ہے, روز سنتے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اسے ایسے کیا ہے. لہذا ہمارے یہاں پرابلم کیوں آتا ہے, یہاں رول آف لا نہیں ہے. جی کوئی بندہ ایس ایچ او کو نہیں پوچھتا کہ تم نے غلط کام کیوں کیا, جی کوئی اے ایس اے کو نہیں پوچھتا تم نے غلط کیوں کیا, کوئی جی سب انسپیکٹر کو پوچھتا تم نے غلط کیوں نہیں کیا. بلکہ جو ڈی پی او ٹائپ بندے ہیں وہ بھی ان سے بینیفٹ لیتے ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ کچھ نہیں لیتے, کچھ آنےسٹ بھی ہیں لیکن میجورٹی ان سب سے ایک فیس جیسے لیتے ہیں. نہیں ہے, میجورٹی سب ایک جیسے اچھے نہیں ہے, پھر بھی اچھے نہیں ہیں, اچھے ایماندار بھی لوگ ہیں, آفیسر ہیں. لیکن جی میجورٹی یہ ہے ان سے پیسے لیتے ہیں. ہمارے ایک ٹوبے میں اے ایس پی ہے, پٹھان ہے, بہت آنےسٹ ہے, 1 جی روپیہ نہیں لیتا, پیسے نہیں لیتا, جی سب کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. لیکن جی ایسے کتنے ہوں گے؟ جی 2 4 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, 50 ہوں گے. جی ہر جگہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اچھے بھی ہیں برے جی بھی ہیں. لیکن ہماری جی پولیس کا میجورٹی کا یہ ہم بات کرتے ہیں 50% یا 50 سے اباب, وہ بغیر فیس کے کام نہیں کرتے. جی آپ جو مرضی کام کرا لیں پولیس سے, آپ کو جی چائے پلائیں گے, آپ کو بٹھائیں گے, آپ کو بسکٹ کھلائیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, بشرطے کہ آپ ان کو اچھی فیس پے کریں. فیس کے جی بغیر یہ کام نہیں کرتے. نیک. ادروائز یہ آپ کے تابع دار ہیں, آپ کے فالوور ہیں, بشرطے کہ آپ ان کو فیس پے کریں. اچھا میرا آخری کوشچن ہے, ایک بڑا مزیدار کوشچن ہے. پہلے تو ویلکم جی. جس نے بھیجا ہے اس نے مجھے کہا جی آپ شیئر کریں. میں نے کہا جی پاکستان میں اس کے عزیز ملنے والے ہیں. کہتے جی کسی آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فیس بک, ٹک ٹاک اور انسٹاگرام تو ٹویٹر, وہ کسی ایک پاکستان میں ایک گینگ ہے, بنے ہوئے گینگ, ایک نہیں کئی گینگ ہے. پھر لڑکی ٹیلی فون پہ دوستی کرتی ہے, دوستی کر سے کہ ملاقات کرتی ہے, ملاقات کر کے وہ ایک ملاقات کے بعد جب ٹیلی فون پہ رابطے ہوتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ لڑکی ایک ملاقات کے بعد غائب ہو جاتی ہے. بعد میں پولیس وہ نمبر تلاش کرتی ہے اس کے اوپر ٹیلی فون کی جو ڈیٹا سے, کہ اس لڑکی نے لاسٹ ٹائم فون اس بندے کو کیا تھا, تو اس بندے کو اٹھا لیتی ہے کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے, تو لڑکی دسو لڑکی کتنے ہے. وہ جب اٹھا کے لے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ یار وہ کی کریے, اتنے پھر اس نال ڈیل ہوندی ہے, وہ ڈیل تو بعد میں چھاڑ دیندے ہیں. تو اگر نہیں کوئی ڈیل کر رہا تو پھر وہ اس پراپر چلان بن گیا, پھر دال ساری زندگی پھر بربادی بھی. اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ بیچارے نہیں کرتے. آپ بتائیں اس جرم کا جو ہے کیسے اس سے تفظ ہو سکتا ہے؟ خالد صاحب, ایک پنجابی کا محاورہ ہے, بٹ رنا دی دوستی, بٹ رنا دی دوستی کھری جلن دی مت, ہنس کے لاؤندیاں یاریاں رو کے دیندیاں 10. ہاں جی یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ دوستی لگانا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہاں جی آپ ان کے فون پہ ہی دوستی لگا لیں, ان سے ملاقات کریں. تو جی اس میں جو گینگ ہے نا, یہ ان کو جی پتہ ہے کہ لوگ خواتین کی بات غور سے سنتے ہیں, جی لڑکیوں کی بات غور سے سنتے ہیں. ان کا فون جی آئے گا تو جی آپ کیسے ہیں, کیسے ہیں, خوش ہیں, اچھے ہیں, ان سے پیار محبت کی باتیں کریں گے تو ان کے جی قریب ہو جائیں گے. کئی دفعہ میٹنگ بھی کر لیں گے. یہ ایک یہاں جی گینگ ہیں جو لڑکیوں کے ذریعے بندے پھنساتے ہیں, جی ان سے باتیں کرتی ہیں, ان سے تعلق بناتی ہیں. تو جی ہمارے بندے بھی وہ جو ہوتے ہیں نسوانی آواز دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اٹریکٹ ان سے ہوتے ہیں. تعلق پیدا کر لیتے ہیں, ان کا فون فیڈ کر لیتے ہیں, ان کو جی گاہے گاہے فون کرتے ہیں. 5 10 دن 20 دن فون کیا, ہاں وہ جی لڑکی خود ہی غائب ہو جاتی ہے. ہاں بعد جی میں جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں نا ایکسپلیٹر, وہ کہتے ہیں ہماری جی لڑکی گواہ ہو گئی ہے. ہاں جی تو جب آج کل جیو فینسنگ کا یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے, ہاں جیو جی فینسنگ, وہ ہاں جی دیکھتے ہیں کہ اس کو کال لاسٹ کس نے کی تھی. وہ کہتے جی ہیں فلاں بندے نے کی تھی. ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے بندہ فائنینشلی ویل آف ہے, 10 20 جی لاکھ پے کر سکتا ہے. جی اس کو جا کے پکڑ بالکل. لیں گے بھی آپ نے جی لڑکی گواہ کی ہے. جی وہ کہتا ہے میں نے تو کی ہی نہیں. کہتے جی یہ ڈیٹا موجود ہے, آپ نے لاسٹ کال اس کو کی, اس کے بعد مل نہیں رہی, وہ کہاں ہے بتاؤ کہاں ہے. یا بات وہ کہتا ہے اسے کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھے ملیں, کوئی ٹائم نکالیں, فلاں جگہ آ جائیں, فلاں جگہ. اچھا میں نکالتا ہوں ٹائم, پلان کرتے ہیں, بناتے ہیں. اس طرح کی جی ایویڈنس کریٹ کر لیتے ہیں پہلے وہ. جی جب وہ نہیں ملتی پھر وہ اغوا کا پرچہ کرا دیتے ہیں. 5 10 20 لاکھ جس طرح کے بندے کا لیول ہے, پیسے لے کے وہ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اس میں جی پولیس والے ہی ملوث ہیں اور جی یہ اس میں گینگ بھی ملوث ہیں, دونوں ملوث ہیں. جی اس کا تو طریقہ یہی ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں سے دور رہیں, آپ کسی ناواقف لڑکی سے تعلقات پیدا نہ کریں, ہاں جی آپ ان سے دوستیاں نہ لگائیں. ہاں نسوانی جی آواز سننے کے لیے آپ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی, ہاں جی بھاری قیمت پے کرنی پڑے گی. ہمارے دادا کہا کرتے تھے کہ سب سے گندا کام جو ہے دنیا میں ذلت کا, وہ ہاں بیویوں جی سے تعلقات ہیں. ہاں تو جی بیویوں سے تعلقات رکھیں گے تو یہی کچھ ہوگا. آپ بچیں ان کے شر سے.
ان سے دور رہیں تو یہی بہتر ہے، ورنہ یہ گینگ لوگ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، ٹریپ یہ کرتے پھندا ہیں، جی لگاتے ہیں، بالکل، پھندا لگاتے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے۔ جی یہ ہمارے لاہور میں مار روڈ پہ نہر پہ نا کئی دفعہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، تو جی آپ کو اشارہ کریں گی، لفٹ مانگیں گی آپ سے۔ جی اگر تو آپ وائز آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، تو کبھی لفٹ نہیں دیں گے۔ جی اگر کئی دفعہ آپ پیار محبت میں یا اس کے لو میں یا نسوانیت کے چکر میں آپ لفٹ کر دیتے ہیں، جی وہ کہتی ہے اگر مجھے اگلے اسٹاپ پہ اتار دیں، جی وہاں اس کے جناب ماہواری کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم نے ہماری لڑکی گواہ کی ہے، ادھر آؤ تمہارا ہاں جی علاج کرتے ہیں، پوری کال کر دیں گے ہماری لڑکی گواہ ہو گئی تھی، ہم نے پکڑ لی ہے، ہاں جی، آپ کو پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، آپ باعزت لوگ ہیں، آپ کو یا جان چھڑاؤ کیا مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اب پیسے دے، ہاں 2-4 جی لاکھ بالکل، چھوڑ دیں گے۔ یہ ہاں سر جی آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے دور رہیں، ان جی سے بچیں، ان سے جی قریب نہ آئیں، ان کے پھندے میں نہ پھنسیں۔ جی یہ پھندے ہیں بیسیکلی، یہ ٹریپ ہیں۔ بالکل، ٹریپ ہے، یہ جیسے چوہا پکڑنے کے لیے اس میں لگاتے ہیں نا، امرود لگاتے کڑکی ہیں، کڑکی کھڑکی لگاتے ہیں لگاتے ہیں، یہ مالدار لوگوں کو پکڑنے کے لیے کھڑکی لگاتے ہیں۔ ہاں جی تو چونکہ اس کی نا بڑی خوشبو آتی ہے امرود کی، جی تو چوہا بھاگ کے امرود کھانے آتا ہے، آگے سے وہ جی پکڑا جاتا ہے۔ جی یہ اس لیے ان خواتین سے دور رہیں، یہ ان کو نہ لفٹ دیں، نہ ان کے جی ساتھ سفر کریں، نہ ان کو جی ساتھ بٹھائیں، نہ ان سے دوستی لگائیں، نہ تعلق لگائیں۔ ہمیں کئی دفعہ فون آ جاتا ہے ان نون، السلام علیکم جی آپ کیسے ہیں، یہ فرمائیے کس سے بات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے، کون بات کر رہی ہیں، آپ بات نہیں کرتے، سوری رانگ نمبر۔ دھیان چھڑائیں، ان سے جی قربت اچھی نہیں ہوتی۔ جی اور جیسے میں نے آپ پنجابی کا شعر بتایا کہ رنا دی دوستی خطرناک ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچیں، ہاں اپنے جی آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہاں جی آپ یہاں مسائل، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لا انفورسنگ ادارے بڑے ویک ہیں، جی یہاں فنڈامنٹل رائٹس بڑے ویک ہیں، جی یہاں رول آف لا نہیں ہے، تو جی یہاں تو مافیاز ہیں۔ آپ مافیا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور جی ان چکروں میں نہ پڑیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اچھا میاں صاحب، دو خواتین اور ایک بندے کا میسج ہے، میں شیئر کر رہا ہوں سر۔ ان کا ویلکم جی جی۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں پاکستان کی جو لاز سمجھنے کی جو ہے ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ آپ زبردست بڑے آسان الفاظ میں آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ تو جس طرح ایک پچھلی بار کویشچن میں ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو، پٹواری کا کوئی ایک لفظ مجھے بھی یاد بھول گیا جو آپ نے ایکسپلین کیا تھا، وہ ہوتا ہے ایک اکس پنجابی کا، شجرا شجرا ہاں شجرا اکس اکس شجرا، شجرا ایسے ہی، شجرا ہاں نصب وہ آپ نے بتایا، شجرا پارچہ۔ بالکل ایسی چیزیں کو سمجھائی تھی جب مجھے یاد بھول گیا ابھی۔ اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں، ہمیں پاکستانی لا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے جب کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا آپ کا بھی، تھینک اور یو انہوں نے جی، میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو میں نے تھینک کہا یو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھٹی والے دن بھی آپ کے لیے وہ ٹائم نکالیں۔ تو میاں صاحب آپ کو میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے تھینک یو ٹائم ویری دیا، مچ سر، تو اس ہائیلی کا گریٹفل۔ اجر میں تو نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات اجر آپ کو دے گی۔ اللہ دے گا میں انشاءاللہ، اللہ دے اوورسیز گا۔ پاکستانوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلکم سنڈے میں سر، سب پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے تھینک یو، خدا حافظ، پاکستان خدا زندہ حافظ، باد۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سر۔